इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी और कुफ्फार को खतरा पैदा हुआ तो उन्होंने तकलीफ पहुंचाना और अहलुल्लाह को यानी अल्लाह को मानने वालों को इब्तिला यानी आजमाइश व इम्तिहान में डालना शुरू किया। जब मुसीबत हद से तजावुज कर गई यानी आगे बढ़ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत कर जाने की इजाजत दे दी और फरमाया, वहाँ एक ऐसा बादशाह है जिसके पास लोगों पर जुल्म नहीं होने पाता। चनांचे 12 मर्दों और 4 औरतों ने हिजरत की, यानी इस काफिले में औरतें भी शरीक थीं, जिनमें रुकैया बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शौहर उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी थे। ये लोग हबशा में नहायत आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक झूठी खबर मशहूर हो गई कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सुनकर उन लोगों ने मक्का का रुख किया। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि मुसलमान होने के बजाय कुरैश ने और भी ज्यादा अदावत यानी दुश्मनी पर कमर बांध रखी है। इस पर बाज लोग फिर हबशा वापस चले गए और बाज मक्का चले आए, जहाँ कुरैश ने उन्हें बुरी तरह सताया। इनमें एक अब्दुल्लाह बिन मसूद भी थे। कुरैश की ईज़ा रसानी यानी तकलीफें देना रोज बरोज बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। आखिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिजरत का हुक्म दिया। इस मर्तबा 83 यानी 83 मर्द और 7 औरतें हबशा रवाना हुई और नजाशी की पनाह में बड़ी आसूदगी यानी आराम से रहने लगी। अहले मक्का ने सुना तो सख्त बरहम हुए, यानी बहुत नाराज हुए, हसद का शिकार हुए कि ये कैसे हो गया, और अम्र इब्न अल-आस की सरकर्दगी में एक सफारत नजाशी के दरबार में भेजी ताकि इन मोमिनीन सादिकीन यानी सच्चे मोमिनों के बरखिलाफ उसे उकसाएं, मगर अल्लाह ताला ने उनकी कोई तदबीर चलने न दी और सफारत नाकाम लौट आई। इस जिल्लत से इन्हें और भी ज्यादा इश्तिआल यानी गुस्सा आया। अब वो हर तरह की तकलीफें पहुंचाने लगे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हुए कि अहलो अयाल समेत एक पहाड़ी घाटी शैब अबी तालिब में जाकर पनाह ली। चनांचे आप इस घाटी में 3 साल तक महसूर रहे। बाजों का कौल है कि 2 साल, और कोई तकलीफ ऐसी न थी जो आपने और अहले बैत ने बर्दाश्त न की हो। मुहासरा उठने के बाद, मुहासरा किसको कहते, घेराव, सब मुसलमानों को एक जगह बंद कर दिया गया। मुहासरा उठने के वक्त सिन्न मुबारक यानी आपकी उम्र मुबारक 49 बरस थी, 49 ईयर्स के थे आप, और एक कॉल के मुताबिक 48 साल। इस वाक़े के चंद ही माह बाद आपके मेहरबान चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, यानी बैरूनी मुश्किलात खत्म हुई तो अंदरूनी तौर पर सदमों का शिकार हुए। फिर हजरत खदीजा की वफात वाक़ हुई और इन 2 वाक़यों के बाद कुफ्फार के हौसले और भी बढ़ गए और उन्होंने दिल खोल के परेशान किया। तंग आकर आप ज़ैद बिन हारिसा के हमराह ताइफ तशरीफ ले गए, जहाँ चंद दिन क़याम रहा और पैगाम हक सुनाया। वहाँ एक मुतनफ़िस यानी एक शख्स ने भी लब्बैक न कहा, और अहले मक्का से ज्यादा कसीउल कल्ब, कासिउल कल्ब कहते हैं संग दिल को, कस्वत संग दिली का नाम है, कसीउल कल्ब साबित हुए। जब आप वापस हो रहे थे तो ताइफ वालों ने रास्ते में दोनों तरफ 2 सफ़ें उबाशों की खड़ी कर रखी थी। उबाश यानी आवारागर्द किस्म के लोग जो संग बारी करती थी, यानी पत्थर बरसा रहे थे। आपके पांव इस कदर जख्मी हो गए थे कि खून की नलियां चलने लगी थी, यानी रगें फटने से खून बह रहा था बाकायदा। रास्ते में अद्दास नसरानी से मुलाकात हुई जो मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, यानी उसने आपको पहचान के इस्लाम कबूल कर लिया। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी कोशिश जाया नहीं जाती। अगर बहुत सारे लोग उस पैगाम को कबूल ना भी करें तो भी अल्लाह ताला किसी एक के दिल में भी बात डाल सकता है, या कम से कम रास्ता तो हमवार होता है। इसलिए हमें ऐसी जगहों पर भी पैगाम पहुंचाना चाहिए जहां हमें 1% भी उम्मीद न हो कि कोई बात सुनेगा। इसी सफर में मकाम नखला पर नसीबैन के साथ जिन्नों ने आपसे कुरान सुना, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान नहीं सुनेंगे तो भी अल्लाह किसी और मखलूक को सुनवा देगा। हमारी जिम्मा क्या है, कोशिश। और इसी सफर में आपने परवरदिगार से बसद जारी मुनाजात की। मुनाजात का क्या माना है, दुआएं, कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती इला आखिरिह। ये दुआ इय्याका नस्तईन में मौजूद है। सीरत इब्न हिशाम का रेफरेंस है इसमें। इलाही मैं तुझ ही से अपनी बेकसी और बेचारगी का शिकवा करता हूँ,
مکہ میں داخلہ مطعم بن عدی کی حمایت میں ہوا، کیونکہ مکہ میں کوئی ایسا شخص رہ نہیں سکتا تھا کہ جو کسی کے ساتھ حلیف نہ ہو یا کسی کی پناہ میں نہ ہو۔ اس سے پہلے آپ کو کون پناہ دیے ہوئے تھا؟ چچا ابو طالب۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر مطعم بن عدی جو کہ خود ابھی مسلمان نہیں تھا، اس نے آپ کو پناہ دی۔ اس کے بعد معراج ہوئی، پہلے مسجد اقصی پہنچے، پھر عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے جہاں رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور نماز فرض ہوئی۔ معراج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ہوئی۔ بعضوں کا یہ خیال بھی ہے کہ حالت خواب میں ہوئی تھی، یعنی دونوں اوپینین پائے جاتے ہیں، لیکن راجح کیا ہے؟ عالم بیداری میں فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس ساری بات کو پڑھ کے کیا سیکھا آپ نے؟ ان باتوں کے علاوہ جو ابھی ذکر ہوئی، کبھی بھی مایوس کن، تکلیف دہ اور بظاہر ناکامی سے بھرے ہوئے حالات سے بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ رہتے ہیں، اونچ نیچ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کسی بھی راستے پہ آپ چلے تو اس میں اونچ نیچ آتی ہے، تو دین کے راستے میں بھی اونچ نیچ لازمی چیز ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس سارے واقعے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف صبر و تحمل ہے اور دوسری طرف مسلسل کوشش۔ بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور لوگوں کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک، اور اس میں صرف لوگوں کی نہیں ہے بلکہ اپنی کمزوری کی شکایت ہے کہ اللہ کہ میں کمزور ہوں، میں ان لوگوں کے مقابلے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اسی طرح ایک اور پیغمبر نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا شکوہ کیا تھا، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں تھا، شکوہ خود سے تھا۔ یہ کتنی بڑی اخلاقی بلندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کا شکوہ بھی تو کر سکتے تھے، لوگوں کی شکایت بھی تو لگا سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آپ دعا مانگتے تو کیا فرماتے؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ مجھے اپنی قوت کی کمی کی شکایت ہے، مجھے خود سے شکایت ہے۔ کتنا بڑا اعتراف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی، میرے اوپر جو کیفیت ہے میں اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم صرف لوگوں کی شکایتیں کرنا جانتے ہیں، اپنی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات حالات اس لیے بھی مشکل ہوتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں نبٹ پا رہے ہوتے۔ ایسے میں ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات اور اپنی کمزوریوں اور اپنی طرف نظر رکھ کے اپنی قوت کے لیے دعا مانگے یا اپنی کمزوری کی دوری کے لیے دعا مانگے۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں سے شکوہ رہتا ہے، اپنی کوششوں سے نہیں۔ جتنی بھی تکلیف دہ صورت تھی، خواہ وہ شیب ابی طالب میں، خواہ وہ طائف میں یا پھر مکہ میں، ان تینوں مقامات پر آپ نے مخالفین کو کسی قسم کا کوئی زبانی یا عملی جواب نہیں دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ کوشش نہیں چھوڑی، یعنی صبر کسی عاجزی، درماندگی، بے بسی میں کام چھوڑ بیٹھنا، ہمت ہار بیٹھنا، اس کا نام صبر نہیں ہوتا۔ صبر مشکلات کے باوجود، مسائل کے باوجود مسلسل کوشش کرتے رہنے کا نام ہے اور خود کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچانے کا نام ہے۔ کوئی منفی کارروائی جواباً نہیں ہوئی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح۔ بچاؤ ضرور کیا، اعراض ضرور کیا۔ بچاؤ کی کیا صورتیں تھیں؟ ہجرت۔ بچاؤ کی کیا صورت تھی کہ جب شیب ابی طالب میں بھیجے گئے تو وہاں انہوں نے تکلیفیں برداشت کر لی، قناعت کی، وہیں رہ گئے۔ یہ بھی تو ایک منی ہجرت تھی نا، یہ بھی تو گھر چھوڑنے کی بات تھی نا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، پوری تاریخ کھنگال ماری ہے۔ ایک خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بد اخلاقی، ظلم و ستم اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا رسانی تھی، کہیں ان کے شکوے، شکایتیں اور اس کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہمیں اگر زندگی میں کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہم ہر محفل میں اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیونکہ آپ اخلاق کی بلندی پر فائز تھے۔ جب آپ اپنے منہ سے خراب باتیں نکالنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی دوسرا تو بدنام ہوتا یا نہیں، آپ کے اپنے اخلاق کی خوب پہچان ہو جاتی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ خود دوسرے کی نظر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبر اس چیز کا نام بھی ہے کہ دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف دہ باتیں، مشکلات، ان چیزوں سے اعراض کر کے انسان اپنا رستہ الگ کر لے اور ان چیزوں کو forgive and forget بھی صبر کا حصہ ہے۔
جب ہم کہتے ہیں نا میں بھول ہی نہیں سکتی، پھر واقعی نہیں بھول سکتے، اور جب آپ کہتے ہیں میں بھلا دوں گی، بھول جائیں گے، اور اسی میں آپ کی خیر خواہی، اسی میں آپ کی بھلائی۔ حل یہی ہے کہ آپ وائلنس اور ریئیکشن اور جوابی کارروائیوں اور غیظ و غضب کے اظہار سے بچے بغیر اپنا کام کرتے چلے جائیں، ورنہ اس کانٹوں بھری دنیا میں آپ کام نہیں کر سکتے اگر آپ ہر ایک کی باتوں کے جواب میں الجھ کے رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی سوچیے، پریکٹس کیجیے، کوئی تکلیف دہ بات یاد کیجیے اس وقت، کیا کوئی جسم پہ اثر پڑا؟ اگر آپ نے یاد کی ہو تو روح پہ، جسم پہ، دماغ پہ، دل پہ، پوری قوت پہ، جو ہمارے اندر قوتیں ہیں سب متاثر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں میرے بس میں نہیں، میں کیا کروں، مجھے بار بار ایسی باتیں یاد آتی ہیں، تو بات یہ کہ آپ نے ان کو حاوی کیا ہوا ہے۔ بالکل آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان باتوں کو نکال کر کوئی اور باتیں لے آئیے، وہاں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اور چیز اہم کر لیجئے۔ اصل میں معاملہ ترجیحات کا ہے، جس چیز کو آپ بھلا نہیں پا رہے اس کو آپ نے اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بنایا ہوا تھا، یا ترجیح نمبر 1 پہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ اس سے اوپر کسی اور چیز کو لے آئیں گے، جب آپ کی پرائرٹی کچھ اور ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کی یادوں میں کیا چیز ہوگی؟ جس چیز کی ترجیح ہوگی، اور دوسری چیز سب سائڈ ہوتی چلی جائے گی، دوسری چیز آپ بھولتے چلے جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اس سے اہم چیز کوئی نہیں زندگی میں۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں کوئی کام کرنے تو پھر ہمیں اچانک وہ بات یاد آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ سب سے اہمیت اختیار کی ہوئی چیز وہ آپ کا بت بن گئی ہے۔ اگر اس سے اہم چیز کوئی آ گئی تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہم نہ صرف یہ کہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں، اوروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، پورے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خود تو کچھ کرتے نہیں، اوروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھی بیزار ہوتے ہیں، اجر الگ خراب ہوتا ہے۔ کس طرح اجر خراب ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں کسی کا برے لفظوں میں یا کسی کی زیادتیوں کا، تو پھر زبان سنبھالنا بھی ایٹ ٹائمز بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ احسان جتانے والی باتیں بھی کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے سارے عمل ضائع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ جب آپ نے احسان جتا دیا، نیکی ظاہر کی اپنی، تو کیا خسارہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ بعض اوقات صرف حقیقت نہیں بیان کرتے، اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، بہتان ترازی بھی ہو جاتی ہے، کبھی پھر اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے غیر ضروری طور پر باتیں کرنے سے، کیونکہ آپ کسی ایسے کے سامنے تو اپنے ظلم کی داستان سنا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی انصاف ملے، لیکن ہر ایک تو آپ کو کچھ نہیں کر کے دے سکتا۔ بعض اوقات آپ ایک ایسے انسان کے سامنے قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بس میں ایک پتہ ہلانا بھی نہیں ہوتا، فائدہ ہی کچھ نہیں، وقت ضائع۔ کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ صحت تو سب سے پہلے خراب ہوتی ہے۔ ہم دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو تھوڑے سے بوجھ اور بھی ڈال کے اٹھتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرا شخص ہم سے موافقت نہیں کرتا تو پھر ہم اور پریشانی لے کے اٹھتے ہیں کہ میں نے اتنی بات سنائی، اس نے سنی کوئی نہیں، اس نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ خیر، اب مشکل یہ ہے کہ اصل میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، سیرت سنت سے کوئی تو فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کیجئے اور تکلیفوں میں رہیے۔ تو اسوہ حسنہ دراصل کیا ہے؟ ان ساری چیزوں سے سبق سیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے سبق سیکھ کے، پھر اپنی زندگی کے واقعات کو اس سبق کی روشنی میں درست کرنا، ان واقعات سے صحیح مقام تک پہنچنا، لوگوں کو معاف کر دیجئے، تکلیف دہ باتوں کو بھول جائیے، اور کیا کیجئے؟ تعمیری کاموں میں لگ جائیے، اپنے لیے کچھ بنائیے، کچھ کام کیجئے اپنی آخرت کے لیے۔ کسی نے لکھا ہے کہ صبر کرنے یا برداشت کرنے کی کیا کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر 1 2 4 ماہ صبر کرتے ہیں، ایک دن پھر پھٹ پڑتے ہیں۔ کیا یہ صبر کے خلاف ہے؟ بالکل خلاف ہے۔ اصل میں آپ نے اس تکلیف کو کوئی چینلائز نہیں کیا، اس کو کوئی راہ نہیں دیا، اس کو پازیٹیولی استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ یہ تو پڑھ رہے ہیں کہ ردی کی ریسائکلنگ ہو، آپ یہ تو پڑھ رہے ہیں پلاسٹک کی ریسائکلنگ ہو، آپ ہر چیز کی ریسائکلنگ کر رہے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ریسائکلنگ؟ معلوم ہے آپ کو ریسائکلنگ؟ کوئی ردی اور کباڑ جو ہے وہ کیا بن جائے؟ مفید چیز بن جائے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات اور واقعات آتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتے۔ کیا کوئی بھی امتحان بے مقصد ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کسی بھی مضمون کا امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں کمرہ امتحان میں، تو بے مقصد ہے یہ کام، یہ ایکٹیویٹی۔ امتحان کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟
آپ کو زیادہ ریفائن کرتا ہے امتحان، آپ کی ٹرمنگ کرتا ہے، آپ کے اوپر کٹ لگاتا ہے، آپ کو میچور کرتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے. آپ اگر سارا وقت واویلا ہی کرتے رہے ہائے امتحان ہائے امتحان ہائے امتحان، رونا دھونا ہی مچائے رکھیں، کہ جیسے کئی لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ ہر وقت یہ پوچھتے رہتے فقہ اسلامی کا امتحان کیسے ہوگا، ایک ہی بخار چڑھا ہوا ہے اور تو کوئی کام نہیں. تو بات یہ ہے کہ نہ دیجیے امتحان، کوئی ضروری ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ نے امتحان نہ دیا؟ آپ اس سے پہلے بھی تو اس امتحان میں نہیں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھنے والے تھے اور اب بھی نہ بیٹھے. لیکن ٹھیک ہے، ایک چوائس یہ، ایک آپشن یہ ہے، آپ یہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ چیلنج سمجھ کے قبول کریں اور دیں. فرق پڑے گا دینے اور نہ دینے سے. اب دیکھیے کہ یہ جو گنا ہوتا ہے نا، جب تک بیلنے سے نہیں گزرتا رس نہیں بنتا، پیاس نہیں بجھتی کسی کے اس سے. پھر تو آپ لوگ بھی جب تک امتحان کے بیلنے سے نہیں گزرتے نا، مفید نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی امتحان بے مقصد نہیں لاتا. لیکن لوگوں کا طرز عمل دو طرح کا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے موقع پر منافق کی مثال گدھے کی طرح، کہ گدھے کو نہیں پتا کہ مالک نے مجھے باندھا کیوں اور اب کھولا کیوں، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب کیا تھا. اس کے برعکس مومن سمجھ جاتا ہے. داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی ایسے ایک امتحان آیا تھا اور پھر اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سامنے آیا، سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا تھا. یہ فرقان ہوتا ہے اندر بندے کے، یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے کہ تکلیف کے وقت بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس تکلیف سے میرے رب نے مجھے کیا سکھانا تھا. جو عقل مند ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ صرف واویلا کرتا ہے، صرف شکوے کرتا ہے، صرف جگہ بجگہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے سیکھتا کچھ نہیں. بہت اچھی مثال دی انہوں نے، جیسے ترجیح کی بات ہوئی تھی نا، کہ ہماری زندگی میں کوئی اور اہم چیز ہے نہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہم بنائے ہوئے ہیں. آج کل کے علماء یا عام طور پر دینی طبقہ فروعات میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ ان کی آنکھیں بند ہیں کس سے؟ بڑے بڑے مسائل سے جو اس وقت چیلنجز مسلم امہ کو پیش ہیں، اس سے آنکھیں بند کی ہوئی. کیونکہ اگر ان چیلنجز کو قبول کرے تو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت، تکلیف. وہ کون کرے؟ ہمارا کام چل رہا ہے بس ٹھیک ہے. تو وہ کس میں مبتلا ہے؟ فروعات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث رہی. اس کی کسی کو فکر نہیں کہ لوگ نماز نہ پڑھ کے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، لیکن اس کی سب کو پریشانی ہے کہ کوئی اونچی آمین کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اس پہ ضرور ایشو کھڑے کر دیں گے اور لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں گے. کوئی نماز نہ پڑھے تسلی میں سکون سے سو رہے ہیں، کوئی ہمارے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے سے پڑھنے لگے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں گی. اسی طرح اگر آپ کی انگلی میں کچھ کٹ لگ گیا تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پٹی باندھ کے ہر ایک کو دکھا میرا ہاتھ خراب ہے، ہاتھ خراب ہے. لیکن اگر کسی شخص کی ٹانگ کٹ جائے تو اس کو انگلی یاد رہے گی؟ نہیں یاد رہے گی. تو جس کو آخرت کا غم لگ جائے اس کے نزدیک دنیا کی چھوٹے چھوٹے نقصان یہ میٹر ہی نہیں کرتے، ان کی اہمیت ہی نہیں. وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور انسان درگزر کرتا چلا جاتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں تو کیا ہوا، اور وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. پھر تو انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ آخر ایک دن پھٹ پڑے تو پھر کیا یہ صبر کے خلاف ہے؟ جی بالکل صبر کے خلاف ہے. آپ پھٹ اس لیے پڑے ہیں کہ آپ نے اس کو اتنا پال لیا، اتنا بڑھا لیا کہ آپ کو پھٹنا پڑا. اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اسے کم کر دیتے، نچوڑ ڈالتے تو وہ پھٹنے کی نوبت نہ آتی. کسی نے لکھا ہے کہ صبر اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمیں اپنے سٹاپ اور پلے کے بٹن آپریٹ کرنے آ جائے، یعنی خود کو کنٹرول کرنا، اور یعنی کس موقع پہ بولنا ہے اور کس موقع پہ ہمیں اپنے آپ کو بند رکھنا ہے. اشفاق احمد کا نام سب نے سنا ہوگا، تو ایک ٹاک شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ صبر صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ریڈ لائٹ پہ گاڑی روک لیں، بلکہ یہ بھی صبر ہے کہ اس کے بعد سٹیئرنگ پہ ہاتھ نہ ماریں یا گاڑی کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو نہ پٹخائیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بظاہر تو رک جاتے ہیں لیکن اندر سے نہیں رکے ہوتے. یہ جو اندر سے رکنا ہے، اصل میں صبر ہم سمجھتے ہیں کسی بیرونی خول چڑھانے کے نام کو. نہیں، صبر باہر سے نہیں آتا، صبر اندر سے آتا ہے، صبر شعور سے آتا ہے. اس پر یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ صبر ایک مثبت رویے کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں میں پنپتا ہے، وہ اندر جا کے اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. صبر کا تعلق فرقان سے بھی ہے. ایمان آتے ہی انسان شعوری طور پر جاگ جاتا ہے، پھر اس پہ معرفتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ایمان جب دل میں آتا ہے تو انسان کا شعور جاگتا ہے، جب شعور جاگتا ہے تو انسان کے معاملات بدلتے ہیں، انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی. تو یہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ان کے والد کو ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ وہ اب کچھ دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. بہرحال
یہ کہتی ہے کہ ان ساری باتوں کے سننے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ والد کا سایہ چند دن میں سر سے اٹھ جائے گا، یہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کی محبت ہمیشہ دوڑائے رکھتی، یعنی اللہ کے کام میں. جب میں پڑھانے جاتی تو اسٹوڈنٹس کو بالکل پتہ نہ تھا کہ میرے والد کس درجے کے بیمار ہیں، اور پھر میرا مشن یہ تھا کہ بغیر چھٹی کے مجھے کام کرنا ہے. لہٰذا جس دن میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اس سے 3 دن پہلے ہاسپٹل میں وہ گئے، اور ان 3 دنوں میں بھی میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، میں اپنا کام کرتی رہی. جس دن ڈیتھ ہوئی فجر سے پہلے فون آیا کہ آخری وقت ہے، آ کر مل لیں. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جا کے پڑھانا شروع کرو اور میں والد کو دیکھ کے آتی ہوں. جس حال میں انہیں وہاں دیکھا وہ بھی صبر کے ساتھ. پھر یہ اپنے والد کی عادت کو جاتی ہیں اور وہاں صبر کے ساتھ تلاوت کرتی ہیں، اور پھر بھائی سے کہتی ہیں کہ اب مجھے واپس چھوڑ آئیں کیونکہ مجھے اپنی کلاس کی فکر تھی. اس حال میں واپس آ کر یہ پڑھاتی ہیں، اور شام کی کلاس کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے. کہتی ہیں کہ وہ چند لمحات تھے جن میں بے صبری بھی ہو سکتی تھی اور صبر بھی. میں نے خبر سنتے ہی وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. اس کے بعد یوں لگا جیسے کسی نے اندر کچھ بھر دیا ہو. اگلے دن جنازہ تھا، والد صاحب کو غسل دیا جا رہا تھا، پھر صبر کا امتحان تھا. سب نے کہا کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، انہیں خیر سے محروم نہ رکھا جائے، کچھ بتا دیا جائے. یہ وقت بڑا صبر آزما تھا، اللہ نے ایسی طاقت دی، پھر خیر بانٹنے کا موقع مل گیا. یوں لگ رہا تھا کہ صبر دل میں ٹھہر کر وسعت دیتا جا رہا ہے، یعنی صبر دل میں آ کے وسعت دیے چلے جا رہا ہے. یہ اتوار کا دن تھا. پیر کے دن میں صبح ٹھیک 7:30 بجے کلاس میں آ گئی. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تھام بھی لیتے ہیں اور کانٹوں پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، الصبر والسماحہ، کہ انسان کے مزاج میں صبر آ جائے اور دوسری طرف وہ سخی ہو جائے، یعنی اس کا دل کھلا ہو جائے. یہ 2 صفات، ایک صبر اور دوسرے اسیر چشمی، یعنی مزاج کا سخی ہونا، خیر خواہ ہونا، کسی کی تکلیف پر دکھی ہونا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا، یہی تو سماحت ہے. تو بات یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر صبر نہیں اور وسعت قلبی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ، بے سوچے سمجھے پڑھ لینے کا اور اس کے بعد پھر آگے جیسے چاہیں زندگی بسر کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ. اب آپ بتائیے یہ جو پچھلا سوال تھا کہ صبر کب تک، تو میرا سوال ہے نماز کب تک؟ نماز کب تک؟ زندگی کے آخری دن، آخری لمحے تک، جب تک ہوش ہو. تو صبر بھی موت تک، کیونکہ موت کا مرحلہ بھی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور موت کے بعد بھی دوسروں کے لیے. صبر آتا ہے دوسروں کو معاف کرنے سے، معاف نہیں کریں گے تو صبر نہیں آ سکتا. امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے گالی دی، انہوں نے گالی کے جواب میں سر پہ جو چادر تھی وہ اتار کر اس کو دے دی. یہ ہے معاف کرنا، یہ ہے بھلا دینا، یہ ہے دل کا بڑا ہونا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر صبر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت جب ہمیں ہمارا کوئی حق نہیں دیتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، دوسرے کا فرض بنتا تھا کہ وہ یہاں پر یہ اور یہ کرے. ایسا سوچنے والا نہ صبر کر سکتا اور نہ ہی کوئی اور کام کر سکتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ترجیح دینے کا عمل ہوگا، یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگوں کو کچھ پر ترجیح دے دی جائے گی، اور ایسے کام ہوں گے جن کو تم برا سمجھو گے، یعنی تمہیں اچھا نہیں لگے گا وہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ پھر ہم کیا کریں جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری ذات پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے، حالانکہ حق ہمارا ہے، یعنی حق نہیں دیا جا رہا، ہمیں حق سے محروم کیا جا رہا ہے. عام طور پر مشکلات اور شکایتیں اسی وقت ہوتی ہیں نا، خاندانوں میں، گھروں میں، اداروں میں، معاشرے میں، کہ جب کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. آپ نے فرمایا تم وہ حق ادا کر دو جو تمہارے ذمہ ہو، یعنی تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو، اپنے حصے کا کام کر دو، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمہ ہو ان کا سوال اللہ سے کرو. کس قدر خوبصورت حدیث ہے. جو تم پر ذمہ داری ہے، جو تم پر حق ہے کسی کا، وہ تم دے دو اللہ کا حکم سمجھ کے. اللہ کا حکم ہے نا، میں اس لیے دے رہی ہوں، مجھے اس کی جزا اس بندے سے نہیں چاہیے جس کو میں دے رہی ہوں، مجھے اس کی جزا اپنے رب سے چاہیے. اور جو تمہارا حق بنتا ہے اور دوسرے کے پاس ہے اس کے لیے تم اللہ سے سوال کرو. بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ؟ بے نیاز، مایوس، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، وہ غیب سے مدد کر سکتا ہے،
ہم جواب صرف اس کمزور انسان سے چاہتے ہیں کہ یہی پلٹ کے مجھے دے، اور مشروط کر دیتے ہیں حق دینا. عام طور پہ ہم حق سے محروم بھی اس لیے رہتے ہیں کہ ہم شرط لگا کے حق دیتے ہیں، یہ میرا یہ کام کرے تو میں اس کا یہ کام کروں گی، اور اگر اس نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں بھی اس کا یہ بات مان ہی نہیں سکتی. نتیجہ کیا؟ لڑائی، فساد، جھگڑا، دنگا، اور چھوٹا حق لیتے ہوئے انسان بڑے حقوق سے بھی محروم ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایسے میں جہاں دیکھیں کسی انسان نے آپ پر کوئی چھوٹی یا بڑی زیادتی کی ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جب ہرٹ ہو، جب کسی سے شکایت ہو، پہنچے اس کے دربار میں، وہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے. اس ایک اصول کو بھی اگر ہم یاد رکھیں نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک طرف خود کو تھام لیں، جوابی کاروائی نہیں کریں، اور دوسری طرف پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہلائیں اس دربار کو. آپ کو پتا ہے کہ مظلوم کی دعا کہاں تک جاتی؟ عرش الہی تک جاتی، قبول ہوتی. جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی. لیکن چونکہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، مشکل ساری یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، لہذا نہ صبر کر سکتے اور نہ ہی معاملات درست کر سکتے اور نہ ہی حالات درست ہو سکتے ہیں. پھر سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے. حق لینے کے معاملے میں ہمارا حافظہ پوری طرح کام کرتا ہے، لیکن دینے کے معاملے میں ہم کہتے او ہو میں تو بھول ہی گئی، توقعات زیادہ رکھتے ہیں. پھر صبر کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ ہم غم پر، شکایت پر، مصیبت پر روئے دھوئے نہیں یا صبر کر لیں. یہ نہیں ہے صرف کسی بھی موقع پر. مثلا حالات تنگ ہیں، ہمارے رزق میں وہ وسعت نہیں جو ہم چاہتے ہیں، یا ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی رزق کمانے کے معاملے میں، یا کسی بھی سلسلے میں عموماً ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور غلط راستے اختیار کرنے لگتے ہیں. تو صبر جو ہے وہ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ خوشی کے معاملے میں بھی صبر ہے کہ انسان خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو، اللہ کی حدیں نہ پار کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں. اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں. اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے. تو آگاہ رہو، تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاش رزق میں خوبصورت طریقوں سے کام لو، اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کے راستے سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی رزق کی طلب میں بھی انسان یہ سوچ کے کہ حلال سے تو ملتا نہیں اب حرام اختیار کر لو، تو ایسا نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے حصے کا ملے گا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے حلال رستہ اختیار کرو، چاہے وہ طویل ہو یا کانٹوں والا ہو. تو بات یہ ہے کہ انسان عام طور پر صحیح رستہ چھوڑ کے غلط رستے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یعنی جیسے رزق کا ہی معاملہ ہے یا کوئی بھی زندگی میں گناہ کا راستہ. دیکھیے یہ جو صبر ہے نا، یہ گناہوں سے خود کو روکنے پر صبر. اللہ کی نافرمانی سے رکنا بھی کیا ہے؟ دراصل صبر ہے. اللہ کی فرما برداری میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی صبر ہے. ہو نہیں سکتی فرما برداری جب تک صبر نہ ہو نہیں سکتا گناہوں سے بچاؤ جب تک صبر نہ ہو. لیکن انسان عام طور پر غلط راستے کیوں اختیار کرتا ہے؟ شارٹ کٹس چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، زیادہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ جلدی چاہتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے. یہ سبب بنتا ہے کس کا؟ غلط راستے پہ جانے کا. حلال میں تو اتنی آمدنی اور نفع ہے نہیں، لہٰذا حرام سے زیادہ نفع حاصل کرو. حلال میں تو بڑے دن لگ جائیں گے، اس لیے حرام راستہ اختیار کرو. تو یہ دو بڑے سبب ہیں غلط رستوں پہ جانے کے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ تم حاصل کرو وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل کرو، نافرمانی سے نہیں. اور دنیا حاصل کرنے میں اپنے فرائض کو نہ بھولو. بعض لوگ نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کے آورز ہیں یا ہمارے کام یا بزنس ہے ہمارا، تو یہ بھی غلط ہے. ایسے میں اس کو چھوڑ کر اللہ کے حق کو ادا کرنا، یعنی دنیا آ رہی ہو اور اس کو روک کر اللہ کی طرف مڑ جانا، یہ بھی تو صبر ہے نا. جیسے وہ کئی ایک واقعات ہیں نا کہ ایک امریکی سعودی عرب میں جو فوجیں مقیم ہیں ان میں سے صرف اس بات پر مسلمان ہوا تھا کہ وہ نماز کے وقت لوگوں کے کاروبار چھوڑ کر دکانیں بند کرنے کے عمل سے متاثر ہوا تھا. کیونکہ اتنا صبر کیسے ہے ان میں کہ گاہک چلے آ رہے ہیں، گاہکوں سے دکان بھری ہوئی ہے اور وہ سب کو بند کر کے شٹر ڈال کے اور نماز کی طرف چل پڑتے ہیں. ہزاروں کا سودا ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ یکا یک بند کر دیتے ہیں اور نماز.
قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہوا نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس وقت تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. لیکن عموماً ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم اس وقت دکان؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے کاروبار؟ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جلدی ملنے والا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ یاد رکھے نا کہ ملنا وہی ہے جو میرے حصے کا لکھا ہوا ہے، تقسیم ہے رزق. اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں رزق تقسیم ہے اس لیے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ بس کچھ نہیں کرو. یہ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو مثلا زمین کا ایک حصہ دے دیا جائے، یہ زمین تمہاری. رزق اس طرح ہے جیسے زمین کا کوئی ٹکڑا، یہ زمین تمہاری ہے. اب زمین کیا ہے؟ ایک دولت ہے نا. اللہ نے آپ کے نام اتنی زمین لکھ دی، جیسے ماں باپ آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا لکھ دیں یہ تمہاری زمین ہے. اب دو بھائیوں کو اکولی زمین کا ایک ایک ٹکڑا دے دیا گیا. ایک بھائی اٹھتا ہے صبح سویرے، جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس میں سے پیداوار حاصل کرتا ہے. دوسرا کوشش نہیں کرتا. کیا والدین نے، اب ایک جو ہے اس کے حالات بہت بہتر ہیں اور دوسرے کے نہیں، کیا والدین نے ایک پر زیادتی کی ہے اور دوسرے کے اوپر بہت کرم کیا؟ کیا کیا؟ انہوں نے دونوں کو دے دیا. ایک نے محنت کی، کوشش کی اور اسی میں سے بہت کچھ حاصل کر لیا، دوسرے نے نہیں کی. اسی طرح اللہ نے ہمارے رزق تقسیم کیے ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی ہیرے کی کان دے، یہ تمہاری ہے، نکال لو جو ہیرا اس میں سے نکالنا ہے. آپ یہ کہیں بس ٹھیک ہے کان مجھے مل گئی، میں اتنی بڑی دولت کی مالک ہو گئی، یہ پیپر اس کے میرے پاس آ گئے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. آپ کو اس پہ محنت کرنا ہے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے نام ہیرے کی کانیں لگائی ہوئی ہیں، یہ تمہاری، یہ تمہاری. پھر جتنی مخلوق ہے زمین پر سب کے حصے کا رزق ڈیوائیڈڈ، لیکن سب کو ساتھ کیا کہا؟ کوشش کرو. لیس للانسان الا ما سعى من جد وجد. پرندوں کو بھی کیا ہے، چرندوں کو بھی کیا ہے، جانوروں کو بھی کیا ہے، رزق موجود ہے، بھاگو دوڑو جاؤ کام کرو. تو اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ ہمارا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ میں اتنی بڑی پراپرٹی کی مالک ہوں مجھے کوئی غم نہیں، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. اب تو اسی طرح رزق کمانے میں کوشش کرنی ہے. اب کوشش میں کوئی کوشش شارٹ کٹ والی ہو سکتی ہے جلدی فائدے کے لیے اور وہ غلط ہو سکتی. تو یہاں آ کر ہمارا امتحان ہے صبر کا کہ اب تمہیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، غلط کی طرف نہیں جانا. حصہ تمہارا ہی ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.